बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज अदालतों से हुकूमत के लिए भी एक अच्छी खबर आई और साथ साथ बानी पीटीआई के लिए भी उनको भी कुछ बज़ाहिर रिलीफ मिला है, लेकिन साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बानी पीटीआई कुछ अब मुश्किल में है, क्योंकि उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, उसमें उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं और उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि जी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। तो ये बातें की जा रही थी, आज ख़ुद जो है वो बानी पीटीआई जो है अब वो इस बात को कह रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा कि जी फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ ये भी कहा कि जी जनरल फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे ये लोग और फिर उसमें ये साबित करेंगे कि 9 मई जो है वो एक साजिश थी। और साथ उन्होंने वाज़ेह किया भाई जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जी जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी पर मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा और अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। तो मुख्तलिफ जो हैं उन्होंने अब मामलात जो हैं वो उसकी तरफ इशारा किया है। साथ साथ उन्होंने शामी साहब ये भी कह दिया कि जी जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। अब सवाल ये है कि सर मिलिट्री कोर्ट में अगर मामला चला जाता है, जैसे वो ख़ुद जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मुकदमा चलेगा। कितनी तशवीश की बात होगी? नहीं, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा जा सकता है अगर उनके ये जो खदशात हैं दुरुस्त हैं और जो फैज़ हमीद हैं उनका मामला जो है तहरीक इंसाफ तक और इमरान खान साहब तक पहुंचता है और ये मालूम होता है कि वो कोई साजबाज कर रहे थे या कोई प्लान कर रहे थे मुबैना तौर पर जी, तो फिर कानून तो इस बात की इजाज़त देता है कि खान साहब को या जो भी उनके मुतल्लिकीन हैं जो उनको भी उसमें शरीक मुल्ज़म बना लिया जाए और उनके मुकदमात जो हैं वो भी मिलिट्री कोर्ट में चलें। तो हो सकता है। अच्छा, अब लेकिन ज़ाहिर है फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा तो फिर भी अपील का हक़ तो मेरा ख्याल है हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील तो उनकी आएगी। तो और मिलिट्री कोर्ट जो है ये अब यानी ये तो नहीं होगा वहाँ के जनरल कोर्ट मार्शल है, यानी उसमें बाकायदा दलाइल होंगे, कोई समरी ट्रायल तो नहीं होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, उसका फिर इल्ज़ाम जो है वो बताया जाएगा। पर जो भी होगा अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? खान साहब जिस मुकाम पर हैं, जहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी सियासत उनको जहाँ ले आई है, उससे इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि सिविल कोर्ट से मुकदमा चले या मिलिट्री कोर्ट में चले? अच्छा, यहाँ नहीं सज़ा जो है फ़ौजी अदालत दे दे या गैर फ़ौजी अदालत दे दे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक यानी कि बुनियादी को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, जब फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा तो खान साहब को पूरी दुनिया के सामने अपने आप को यानी एक बरी-ज़ुम्मा करार देने या अपने आप को एक जमहूरियत का चैम्पियन करार देने की आसानी ज़्यादा मिल जाएगी। यानी अगर फ़ौजी अदालत खान साहब पर मुकदमा चलाती है तो फिर उनके जो हामी हैं और उनके जो कारकुन हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए जो उनके यानी क्या हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, फॉलोअर्स जो हैं, वो ज़्यादा कैंपेन चला सकेंगे। अच्छा। और खान साहब से हमदर्दी जो है उसका इज़हार ज़्यादा होगा। अच्छा शामी साहब, अब लोग यहाँ पर ये भी ज़ाहिर है चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, लोग ख़बरें भी दे रहे हैं, साफ भी आपने कॉलम भी लिखा गुज़श्ता रोज़ का, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। अब ये पेचीदा मामला है, जब तक इसके सारे हक़ाइक़ हमारे सामने नहीं आएंगे हम कोई मफरूज़ों पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो पहला केस था ना हमारा रावलपिंडी साजिश केस, जी जी जी, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि फ़ौजी अफसर जो हैं वो लियाकत अली ख़ान की हुकूमत जो है उसका तख्ता उलटने की साजिश कर रहे थे और उसके साथ कुछ सिविलियंस भी शरीक थे। फैज़ अहमद फैज़ का नाम आया, सज्जाद ज़हीर का नाम आया
اور یہ سب لوگ بھی گرفتار ہوئے اور ان کو بھی یہ شریک ملزم تھے اور ان کے وکیل حسین شہید سہروردی تھے. تو مگر مقدمہ جو ہے وہ اس وقت سول عدالت میں چلا. راولپنڈی سازش کیس جو ہے اس کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلا. اب یہ بڑی حالانکہ اب نئے نئے آزاد ہوئے تھے اور ہمارے ادارے جو ہیں ابھی مستحکم ہو رہے تھے, لیکن یہ پنڈی سازش کیس جو ہے اس کا معاملہ پھر یعنی سول ٹریبونل کے سپرد ہوا اور بعد میں پھر ان کی رہائی ہو گئی. پھر سہروردی ان کے جب وکیل تھے, پر سہروردی ایک بڑے سیاستدان تھے, جب وزیر اعظم بنے تو اور سمجھتے تھے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ درست نہیں ہے, تمہارا ان کو رہائی مل گئی. اسی طریقے سے اب دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کا جو مقدمہ ہے نا وہ بھی سول عدالت میں چلا, فوجی عدالت میں نہیں چلا. حالانکہ ان پہ بڑی بغاوت کا الزام لگایا گیا, سازش کا الزام لگایا گیا, اور بعض فوجی افسر جو تھے ان کے ساتھ بھی شریک ملزم تھے. اگرچہ بہت بڑے یعنی اس لیول کے نہیں تھے جس طرح جنرل فیض حمید ہیں اور اس کمتر درجے کے تھے, لیکن بہرحال یہ تو پہلی دفعہ ہوا نا فوجی افسر موجود تھے. اب اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے یا فوج یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے تو فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سے عمران خان جو ہیں ان کو ان کے لیے اس میں جد و جہد جو ہے ان کی زیادہ ہو جائے گی, اس میں آسانی ہوگی. اچھا کیونکہ سزا کو جتنی مل جائے, جلدی مل جائے, کڑی مل جائے, لیکن یہ ہوگا کہ فوجی عدالت جو ہے اس نے کیونکہ سزا دی ہے تو اس لیے اس سزا جو ہے اس کے وہ اثرات نہیں ہوں گے جو سول عدالت کے فیصلے کے ہو سکتے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہوگی سر؟ ظاہر ہے کہ فوجی عدالتیں ہیں نا وہ کوئی اس طریقے سے تو سول عدالتوں کے ہم پلہ تو نہیں سمجھی جاتی, اور عام طور پر دنیا میں فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں فوجی ٹرائلز کے لیے. تو جب سویلینز بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر اس میں پیچیدگیاں واقع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے جیسے ملک جو ہیں جہاں مطلب ادارے جو ہیں ہمارے وہ شکستگی کے شکار ہوں اور ان کا تحکم جو ہے وہ اس پراپر طریقے سے قائم نہ ہو, تو پھر اس کے بعد یہاں تو پھر دو رائے تو ہو سکتی ہیں. اچھا سر, آج ان سے نا سوال ہوا صاحب سے یہ کہ جی آپ اگر ملٹری کورٹ چلے گئے تو پارٹی کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مولانا مودودی کو جو سزا دی تھی موت کی سزا, وہ فوجی عدالت نے دی تھی. اچھا, کیونکہ مارشل لا لگایا تھا لاہور میں جزوی, ان کو فوجی عدالت نے سزا دی تھی. اچھا, اس پہ پوری دنیا میں پھر ہنگامہ ہوا, پھر سزا تو نہیں دی جا سکی, سزا تو ان کی پھر ختم کی گئی. ٹھیک ہے. تو سر ان سے جو سوال انہوں نے کہا جی پارٹی جو ہے وہ یہ جو مرضی کر لیں ہماری آئے روز مضبوط ہو رہی ہے, لیکن یہ جو پچھلے چند دنوں میں واقعات ہوئے ہیں جیسے کہ رؤوف حسن صاحب کی جو ہے وہ چیٹ جو ہے وہ آتی ہے منظر عام پہ, اور اس میں رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان پر بھی الزام لگا رہے ہیں وہ کئی پروپیگنڈا کر رہے تھے یا اقدامات کر رہے تھے, اخبار نویس جو ہیں ان سے باتیں کر رہے تھے, ساز باز کر رہے تھے. اب ان کے جو ہمارے گوہر صاحب ہیں ان کا بھائی یہ معمول کی بات تھی, وہ رابطے میں تھے اور سیاستدانوں کے رابطے ہوتے ہیں صحافت کے ساتھ, خواہ وہ صحافی غیر ملکی ہوں یا ملکی ہوں, لیکن جب اصل میں ابھی تک تو یہ ساری جو چیزیں پریس کانفرنس سے ہو رہی ہیں, الزامات لگ رہے ہیں, جب قطعی طور پر کو مقدمہ قائم ہوگا, کچھ شواہد پیش کیے جائیں گے تو پھر جائزہ لے سکیں گے ہم کہ اس میں کتنی جان ہے اور کتنا یہ ہے بس ہوا میں چیزیں اڑ رہی ہیں. آج سر ایک اور بھی خبر آئی کہ جو فیملی کارنر ہے اڈیالہ جیل میں, وہاں پر اونچی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئیں, یعنی نند بھاوچ کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو ہمارے جو رپورٹر احمد بھٹی صاحب انہوں نے یہ بتائی بات, گو کہ خان صاحب جو ہیں اس کا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا, لیکن بقول ان کے کہ آج ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی اور کچھ چہرے سے پریشانی بھی تھی, یعنی کہ وہ ان معاملات کو لے کے یا شاید جو اس وقت جو ان کی پارٹی کے اندر چل رہا ہے جس طرح سے وہ کے پی کے اختلافات بھی سامنے آئے ہیں, تو تشویش تو سر لگ رہا ہے کہ ان کو ہے بظاہر اپنی پارٹی کی. اب یہ تو پھر ان کا ایک قیاس آرائی ہے نا, یا اندازہ ہے کہ اندر کوئی اگر آواز بلند ہوئی ہے تو اس طرح کوئی جھگڑا ہو رہا ہوگا یا خان صاحب پریشان ہوں گے. اب اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, ویسے تو ہو بھی سکتا ہے, پریشانی ہو بھی سکتی ہے, دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت, درد سے بھرنا آئے کیوں, ایسا ہے نا. تو
پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی تلخی بھی ہو سکتی ہے کہ آپس میں کوئی گفتگو کرتے ہوئے کوئی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، شکل رنجیاں بھی ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ان معاملات پہ گفتگو کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ہر ایک کی عزت جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. تو خان صاحب جہاں بھی ہیں، جیل میں ہیں، جیل سے باہر ہیں، بہرحال ایک ان کی اپنی حیثیت ہے اور شخصیت ہے، تو یہ تو نہیں نہ کہ ہم مطلب چاند ماری شروع کر دیں. ٹھیک. اچھا سر، کیونکہ ظاہر ہے نوجوانوں کے پسندیدہ لیڈر ہیں وہ، تو ابھی پلڈیٹ نے سر ایک رپورٹ دی ہے نوجوانوں سے متعلق، ان کے ووٹر ٹرن آؤٹ سے متعلق، جس میں پلڈیٹ جو ہے اس بڑی اس میں اس کو پریشانی ہو رہی تھی، اور پلڈیٹ نے بڑے یونیورسٹیوں میں جا کے سیشنز کیے ہیں نوجوانوں کا، تھا کوئی 46 فورم کیے اس وقت الیکشن سے پہلے. یہ خیال تھا کہ نوجوان دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن ووٹ ڈالنے کم نکلتے ہیں. بالکل. تو بڑی کمپین چلی. اب جو 2024 کا الیکشن ہے، پلڈیٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اس میں 48% ٹرن آؤٹ جو ہے نوجوانوں کا ہے. یعنی نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ ڈالے ہیں اس الیکشن میں. اس سے پہلے 2018 میں نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 37% تھا. گویا 11% اضافہ ہوا ہے. اب یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اس لحاظ سے کہ نوجوان جو ہیں دلچسپی لے رہے ہیں، اور نوجوانوں کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ نوجوانوں کا ہے جو مجموعی ٹرن آؤٹ تھا اس کے برابر رہا ہے. یعنی پہلے ہوتا تھا کہ الیکشن میں ووٹ زیادہ پڑتے تھے، ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا تھا، لیکن نوجوانوں کو جب گنتے تھے ان کا ٹرن آؤٹ کم ہوتا تھا، انٹرسٹ کم ہوتا تھا ان کا، مطلب ووٹ ڈالنے کم جاتے تھے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ خان صاحب نے ایک جوش تو پیدا کیا، لیکن کیونکہ اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو تھا نہیں، اب انہوں نے جائزہ لیا. مختلف جماعتوں نے جن کو ٹکٹ دیے ہیں وہ کتنی عمر کے تھے، 30 سے 35 سال عمر کے تھے، زیادہ عمر کے تھے، کتنے نوجوان تھے، لیکن پی ٹی آئی نے تو کوئی ٹکٹ نہیں جاری کیا نا. تو اس لیے اب یہ جائزہ اس کے حوالے سے تو نہیں لیا جا سکتا. لیکن بہرحال جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں، اچھی خاصی تعداد تو نئے چہرے تو آئے ہیں نا. جی ہاں بالکل. اور پرانے لوگ جو ہیں وہ ان سے کچھ ٹوٹے ہیں، کچھ نے بغاوت کی ہے، کچھ نے اپنی پارٹیاں بنائی ہیں، کچھ نے حوصلہ ہارا ہے، کوئی مصائب کا سامنا نہیں کر سکے. تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں اب اکثر نئے لوگ ہیں. اور یہ الیکشن جو خان صاحب کی قیادت میں سامنے آئے تھے اس میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور اب نوجوانوں نے، اب یہ نوجوان جو ہیں اب بیچارے اس وقت تو میرا خیال ہے کوئی ایک مشکل میں ہی ہے، کوئی نارمل. سر سب سے زیادہ تو پریشان نوجوان جو ہیں وہ ہیں کیونکہ ظاہر ہے ینگسٹرز ہیں، وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. اچھی بات ہے. شکایت ان کو کہ جی سلو جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ سر آمدنی ہمیں بڑھانی چاہیے. وہ شیزہ فاطمہ کہتی ہیں نا کہ وہ وی پی این استعمال ہو رہا ہے. سر وی پی این کیا ہے؟ وی پی این ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک. تو یعنی یہ ایک، جب وی پی این استعمال کیوں کرتے ہیں آپ؟ بائی پاس کرنے کے لیے. نہیں، کیوں؟ جب نیٹ سلو ہوگا تو وی پی این استعمال کریں گے. ایگزیکٹلی. ہاں. اچھا، اگر آپ وی پی این استعمال کر رہے ہیں، وی پی این استعمال کرنے کے نتیجے میں نیٹ سلو نہیں ہو رہا، نیٹ سلو ہونے کے نتیجے میں وی پی این استعمال ہوگا. یہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، ٹیکنیکل بات ہے. تو ہماری جو ہے میڈم شیزہ فاطمہ وہ کہتی ہیں جو وی پی این کا پریشر ہے، اس لیے بھئی وی پی این استعمال کیوں کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. تو اس پہلے سر ٹویٹر بند ہوا نا تو لوگوں نے ظاہر ہے وی پی این استعمال کیا. اب یہ کہہ رہے، دیکھیے بات یہ ہے، اگر یہ فائر وال جو ہے اس کو کوئی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اور ایک چیک رکھنے کے لیے اقدامات حکومت کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے، تو بتا دینا چاہیے، قوم کو اعتماد میں لے لینا چاہیے کہ بھئی اس میں چند روز آپ انتظار کر لیں، اور یہ ہم بعض اقدامات کر رہے ہیں جو ضروری بھی ہیں تاکہ ہم چیک رکھ سکیں. کیونکہ ایسا ہے نا، نیٹ کے ذریعے تو آپ جو چاہیں دنیا میں جھوٹ پھیلا دیں، جو چاہیں افواہ اڑا دیں، جو چاہیں جھگڑا کھڑا کرا دیں، جو چاہیں ملک داؤ پہ لگا دیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. اگر کوئی چیک رکھا جا سکتا ہے تو یقیناً رکھا جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے قوم کو اعتماد میں لیا جائے،
اور بتا دیا جائے. تو اس میں ہر روز ایک نیا بہانہ جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایگزیکٹلی ایک چیز کو چھپانے کے لیے. اب اس لیے بار بار لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ بات بھی کر رہے ہیں. بعض دوستوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے نیٹ جو ہے وہ سلو ہے, لیکن اگر آپ وائی فائی لگا لیں تو پھر آپ اس طرح سلو نہیں رہتا. تو جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں نا جو آئی ٹی کے بزنس میں ہیں وہ تو وائی فائی کے ذریعے سے کیونکہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان کے کاروبار پر زیادہ اثر نہیں پڑا. لیکن جو معمول کے معاملات ہیں یا فری لانسرز ہیں سر, فری لانسرز ہیں یا عام صارف ہیں, ان کو وہ افیکٹ ہوئے ہیں. خود میں بھی اس کو استعمال نہیں کر پا رہا. بالکل, یعنی ویڈیوز بھیجتے ہیں, ویڈیوز جو ہیں وہ 4G پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہیں. جو بات بھی ہے واضح کر دی جائے, واضح بتا دی جائے. کیا غلط بیانی سے کیا فائدہ ہے؟ سیدھی بات کر دیں تاکہ بھئی ایسا اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. ہمیں بعض اقدامات ریاستی مفاد کے تحفظ کے لیے کرنے پڑتے ہیں تاکہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ایسے عناصر بھی تو ہیں نا جو پاکستان کو پروپیگنڈے کی زد پہ رکھے ہوئے. افواج پاکستان ہیں ہمارے, یعنی ان کی قیادت ہے, ہمارے ادارے ہیں, عدلیہ ہے, ہر ایک کو, اور سیاستدانوں کو تو خیر جو اپنی جگہ درگت بنتی رہے. لیکن اب فوج اور عدلیہ کے بارے میں جس طرح کی کمپینیں چلائی جاتی ہیں, جو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, وہ تو ناقابل برداشت ہے. تو اگر حکومت یہ واضح کر دے کہ وہ ایسے کوئی اقدامات کر رہی ہے, کچھ رکاوٹ پڑ سکتی ہے, کوئی ٹریفک روکی جا سکتی, جو لوگ ایسے ہیں جو بے سروپا پیغامات دیتے ہیں ان کی نشاندہی ہو سکتی ہے, تو اس کے بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. لوگ ذرا محتاط ہو جائیں. ڈیجیٹل دہشت گردی سر روکنی ہے, روکیں, بالکل ہونی چاہیے, لیکن ڈیجیٹل کاروبار بھی تو سر متاثر ہو رہا ہے. نہیں, دہشت گردی تو رکنی چاہیے نا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 2-4 دن کی بات ہے تو پھر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں, ہم صبر کر سکتے, لیکن ہمیں بتایا تو جائے نا, کلیریفیکیشن دی جائے. اندھیرے میں تو نہ رکھے نا. اچھا سر, آج ایک اور بھی خبر آئی کہ یہ فائر وال سسٹم لگانے کا جو فیصلہ ہے یہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ہو گیا تھا, تحریک انصاف میں. جب بھی جو حکومت آتی ہے اس کی پریشانی ہوتی ہے, اور جب اپوزیشن میں ہوتی ہے, اپوزیشن میں جب جماعت آتی ہے وہ اور طریقے سے سوچتی ہے, جب حکومت میں پہنچتی ہے اور طریقے سے سوچتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں آپ اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں, جہاں تک قومی مفاد ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں, ایک قوم کا حصہ ہوتے ہوئے سیاسی اپنے مقاصد کی خاطر نہ سوچیں. تو اگر پی ٹی آئی نے اس وقت یہ فائر وال جو ہے سارا اس کا منصوبہ جو ہے اس میں پیش رفت کی, اس کا حکم دیا, اس میں پروسیس شروع ہوا, تو اس میں شرما نہیں کیا بات ہے, کہہ دیں بھئی ہم نے اس لیے کیا تھا. ایگزیکٹلی سر, ایک طرف تو ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آئی ٹی جو ہے اس میں لوگ پریشان ہیں, لیکن دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مریم صاحبہ نے آج جو ہے وہ ان کا ویژن ہے کہ جی وہ کالے ہرن اور تنور, وہ اس میں تھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. وہ کر کے ان کو کہ نشاندہی ہو رہی ہے, تیتر جو ہیں, ہرن جو ہیں وہ کہاں ہیں, تاکہ ان کو پریزرو کیا جا سکے, ان کو بچایا جا سکے شکاریوں, وائلڈ لائف کو. بالکل, یہ مریم بی بی نے یہ ایک ہدایت جاری کی ہے اور تصویریں بھی جاری کی ہیں انہوں نے. ہماری جو مریم اورنگزیب ہیں, تو میں تو خود حیران ہوا کہ جناب یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. مگر دنیا میں تو ظاہر ہوئی ہے ٹیکنالوجی, پاکستان میں ظاہر ہے اگر مگر مریم بی بی نے تو یہ بھی کہا ہے نا پولیس افسروں کو کہ بھئی آ کے آپ ذرا جمعے کی نماز جو ہے نا مسجد میں جا کے پڑھا کریں لوگوں کے ساتھ, ان کی شکایات سنا کریں. بڑا اچھا لگا مجھے. اور ساتھ سے انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے تو آپ دیکھیے کہ 14 روپے جو ہیں فی یونٹ, جی ہاں, کہا پنجاب حکومت دے گی پنجاب کے باسیوں کو. بجلی کا جو بل ہے 500 یونٹ, 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک کے استعمال کرنے والے لوگ ہیں صارف, ان کو 14 روپے فی یونٹ کی ریلیف ملے گی. اور حکومت پنجاب 2 مہینے کے لیے حکومت پنجاب اپنے خزانے سے ان کے بل ادا کریں گی. یہ فارمولا سر سندھ میں نہیں اپلائی ہو سکتا. 65 ارب روپے لگیں گے اس میں, اور پھر اس کے بعد سردی آ جائے گی, کچھ استعمال بھی بجلی کا کم ہو جائے گا. تو یہ اچھا فیصلہ ہے. کیلکولیشن کی بتائیے سر, ایوریج کہہ رہے تھے 4 سے 5 ہزار روپے خود اس کا اعلان کیا, اب ان پہ بھی تنقید ہو رہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیف دینا چاہیے. اور لوگ بہت پریشان ہیں اور بجلی کے بلوں سے, اور یہ وفاقی حکومت بھی ہے اس پہ کام کر رہی ہے. ہمارے شہباز شریف صاحب ہمیں یقین دلا رہے ہیں.
مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ہمارے دوسرے صوبوں کے بھائی ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں. ایم کیو ایم نے گلہ کیا ہے, ایم کیو ایم نے گلہ کیا. پھر اس کے بعد ہمارے جو شرجیل میمن صاحب ہیں, سعید غنی صاحب ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی دکھاوا ہے یہ, وہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں جی یہ چند 2 مہینے کے لیے 10 ارب روپے خرچ کرنے پڑ جائیں گے, کسی کو 1.5 روپے خرچ کرنا پڑ جائے, کیوں خرچ کریں. تو اچھی بات بھئی, آپ اگر نہیں آپ نے اپنے صوبے کے وسائل سے لوگوں کو ریلیف دیا ہے. آپ اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں. جو دے رہا ہے اس پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے نا, اس کا تو ہم شکریہ ادا کریں گے. لیکن اب ایک بات اور بھی ہے. وہ کیا سر؟ اب یہ ہے کہ یہ جو زیادہ لوگ ہیں پریشان, وہ تو اربن سینٹرز کے ہیں نا. ہاں جی, سندھ میں بھی. جی ہاں, شہری علاقے جو ہیں, شہری علاقے. تو کہہ رہے ہیں ہمیں کون سا ووٹ دیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ووٹر تو ہیں نا, وہ بل بلاتے رہیں. یہ تو زیادتی ہے نا پھر ان کے ساتھ. دیں ووٹ, ایم کیو ایم کو دیں یا پی ٹی آئی کو دیں یا جماعت اسلامی کو دیں, بل بلائیں. تو یہ بھی ایک, جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیسے نہیں ضائع کریں گے, ہوا میں نہیں اڑائیں گے, 2 مہینے کے لیے کیا فائدہ. تب یہ بھی ہے لانگ ٹرم ہو کہ شہری علاقوں میں زیادہ ضرورت ہے, زیادہ بجلی خرچ ہو رہی ہے, تو کہو ٹھیک ہے پھر بھگتتے رہو. تو سر پھر یہ نہ کہا کریں نا کہ وزیر اعلیٰ بن گئے, ہم سب کے وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم سب کے وزیر اعظم ہیں. سب کے وزیر اعلیٰ تو سب کے ہیں, لیکن ووٹ بھی تو دیں نا سارے. اچھا, ابھی تو دیکھیں آج سندھ حکومت نے البتہ یہ کام کیا ہے, ہسپتال جو سائبر نائف جو ہے نا, یعنی یہ ایک ریڈیشن کے ذریعے سے کینسر کا علاج ہوتا ہے. اور سندھ حکومت نے کئی برس پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ قائم کیا تھا ادارہ, یہ جنا جو اسپتال ہے اس میں. اب ڈاکٹر طارق محمود ہیں ہمارے, بہت بڑے یورولوجسٹ ہیں ماشاءاللہ, بین الاقوامی شہرت کے, اور کمال کمٹمنٹ کے آدمی ہیں. ان کو تو میرا خیال ہلال امتیاز ان کو ملنا چاہیے, پتہ نہیں ان کے لیے ریکمینڈ کیوں نہیں ہوا. اور وہاں وہ سروس کا جو تھا خدمات کا ہلال امتیاز, وہ جناب شوگر بنانے والوں کو دے دیا زرداری صاحب نے, حالانکہ طارق محمود صاحب اس کے زیادہ حقدار تھے. تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری نے اور ہمارے جو مراد علی شاہ صاحب نے بڑے دعوے کیے, انہوں نے کہا ہمارے پاس جو بڑے ہسپتال ہیں, ہم نے اعلیٰ ترین یہاں علاج ہو رہا ہے اور مفت ہو رہا ہے. $1 لاکھ جس پہ خرچ آتا ہے ریڈیشن پہ, یہاں فری آف کاسٹ. اور یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے, اور اس میں اب جدید ترین مشین جو ہے انہوں نے لگائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب والے آئیں اور دیکھیں, ہم ان کے ٹیمیں بھیج سکتے ہیں, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. گویا اس معاملے میں ہم ان سے آگے ہیں. دل کا بھی بہت بڑا ہسپتال وہاں سندھ میں ہے. آپ دیکھیں یورولوجی کا انسٹیٹیوٹ, وہ بھی وہاں سندھ میں ہے. ڈاکٹر SIUT, ڈاکٹر رضوی صاحب کا, ادیب رضوی جی, ادیب رضوی کا. اور یہ جناب انہوں نے یہ بھی کام کمال کیا ہے, تو بہرحال ان کی شاباش دینی چاہیے. جو اور یہاں بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جدید ترین جو علاج ہے کینسر کا اور موذی امراض کا, وہ ممکن ہو سکے. تو بہرحال یہ تو بہت اچھا کام ہے, بڑا دل خوش ہوا. بلاول صاحب کو بھی شاباش ہے, اور مراد علی شاہ صاحب کو بھی شاباش ہے. وہی کہتے ہیں سر کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, اور یہ ہیلدی کمپٹیشن آپ کے خیال میں ہونا چاہیے صوبوں کے درمیان. بالکل ٹھیک ہے, چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. شامی صاحب, سر عمران خان صاحب کو آج ایک تھوڑا سا ریلیف ملا ہے کہ وہ جو معاملہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تھا, وہ ایک تو ظاہر ہے وہ چل رہا تھا عدالت میں, اس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو پابند کر دیا کہ جی آپ ٹرائل جاری رکھیں, لیکن آپ حتمی فیصلہ جو ہے نہیں دے سکتے. اور دوسری طرف وارننگ دی انہوں نے وکلا کو, عمران خان کے, کہ جی وہ جو تاخیری حربے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کریں, اگر ایسا ہوا تو پھر یہ حکم اپنا ہم واپس لے لیں گے. بھئی اب عدالت جو ہے جو فیصلہ کرے. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے وہ فوجی عدالتوں کو روکا ہوا ہے, ہاں جی, کہ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں ان کا فیصلہ نہ کریں, آپ ٹرائل کر سکتے ہیں, فیصلہ نہ, اور وہ برزخ میں ہے ابھی تک. اب عدالت جو ہے یہ حکم جاری کیا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک نامناسب معاملات ہیں. اچھا بھئی, آپ جو لوور کورٹ ہے اس کو اپنا کام کرنے دیں,
اس کو وہ اپنا فیصلہ کرے. جب وہ فیصلہ کرے گی تو اپیل آ جائے گی ہائی کورٹ میں. تو لوور کورٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ تو ہے نہیں. تو ہم نے جس طریقے سے یہ سارے معاملات ہمارے یہاں چل رہے ہیں اس سے پھر بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے الجھاؤ پیدا ہوتا ہے حالات میں. ہماری عدالتوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسے احکامات یا اقدامات نہ کیے جائیں جن سے ابہام میں اضافہ ہو. اب اگر ٹرائل ہوگا اور عدالت نے اپنی کارروائی مکمل کر لی تو فیصلہ تو سنانا ہے اس کو. تو یا تو کویش کر دیں پھر تو فیصلہ سنانے دیں تاکہ آگے آپ کے پاس اپیل آ سکے. لیکن عدالت کا معاملہ ہے, ہم اس میں کیا عرض کر سکتے ہیں. ابھی ڈاکٹر فرید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل مل جو ہے اس کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جا سکتا ہے کراچی کی. ٹھیک ہے. اور یہ سندھ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھے انیشیٹو لیے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. پی 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 کے ساتھ. ہاں, لیکن اب تو یہ اسٹیل مل کا معاملہ تو ہاتھ سے نکل چکا ہے. اگرچہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ چین کے کمپنیز ہیں وہ بھی چلا سکتی ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی چلا سکتے ہیں اس کو. روس میں لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں, لیکن اب وہ بالکل ہی ایک وہ سکریپ بن چکی ہے. تو اس لیے اب وہ مل بیچاری کیا ریوائیو ہوگی, ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے. لیکن جہاں کچھ یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے وہاں ضرور ہونی چاہیے. اچھا سر, آج یہ جو ہمارا یہ نا پبلک پالیسی جی اسکول, احسن اقبال صاحب جہاں پر تھے, نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی لاہور, نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی, یہ اس کے ڈین ہیں ہمارے ڈاکٹر نوید الہی صاحب. اچھا. ان کے انیشیٹو پہ ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی فوڈ سیکورٹی پہ. بالکل. جس پہ مہمان خصوصی تو احسن اقبال صاحب تھے. ٹھیک. اور ریکٹر ہمارے جو ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی کے ڈاکٹر اعجاز منیر, وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. اور بھی اہل دانش تھے, سرکاری افسر تھے, اکانومسٹ تھے, ایجوکیشنسٹ تھے. ایک بڑا اجتماع تھا. اب یعنی جو لوگوں کو مناسب ضرورت کے مطابق خوراک مناسب قیمت پر کیسے فراہم کی جائے. اچھا. فوڈ سیکورٹی ہے نا, کہ آپ کو خوراک بھی ملے اور قیمت بھی مناسب ہو اور پھر آپ کی ضروریات بھی پوری ہوں. بالکل. اور پرومپٹ ہو. بالکل. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ قیمت آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. تو بہرحال اس پہ اب ایک یہ 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد ہے. اچھا. تو احسن اقبال صاحب نے بڑی عمدہ تقریر کی, اور وہی کہ آبادی کیا بڑھ جائے گی. ابھی تو آج چھپی نہیں رپورٹ ہماری ایشیائی ترقیاتی بینک کی, بڑی سر تشویشناک ہے. 2050 تک کہہ رہے ہیں جی 40 کروڑ تک آبادی پہنچ سکتی ہے. 2050 تک ہم 40 کروڑ کے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو کھائیں گے. پاکستان 8 ممالک میں شامل ہو جائے گا, بڑے آبادی کے ملکوں میں شمار ہو جائے گا. آدھی آبادی جن کی, آدھی دنیا. ہاں جی. ان 8 ملکوں میں رہ رہی ہوگی اور آدھی دنیا دوسرے تمام ملکوں میں رہ رہی ہوگی. تو پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ تو آبادی سے ہے. اس کی جو آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ شہری آبادی میں سالانہ 3.65% کی شرح سے اضافہ ہوا ہے. احسن اقبال صاحب جو ہیں اب پلاننگ کمیشن کے کرتا دھرتا رہے, پلاننگ منصوبہ بندی کے وزیر رہے. نواز شریف صاحب کے ایک ابتدائی دور حکومت میں بھی, اور پھر جو جب 2014 کے بعد وہ بھی کبھی انہوں نے پہلے 2010 کا ویژن بنایا, پھر 2025 کا بنایا, اور اس کے بعد سارے کام دھرے کے دھرے رہ گئے. ڈسٹرب ہو گیا نا سارا. بڑی تقریر کی انہوں نے, دل گرفتگی تھی. اچھا. جب نظام میں خلل پڑے گا بار بار, جب حکومتیں الٹائی جائیں گی, پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا, تو پھر آپ کیسے آگے بڑھ سکیں گے, کیسے ترقی کر سکیں گے. بال بال آپ کا قرض میں بندھا ہوا ہے, اور آپ اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو اجاگر نہیں کر پا رہے. تو جب تک استحکام نہ ہو, پالیسیز کا تسلسل نہ ہو, اور حکومتیں آ کے سکون سے اپنا کام نہ کر سکیں, اس وقت تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی ہوگی. ابھی تو آپ موسم کے خطرات ہیں, موسم تبدیل ہو رہا ہے. بالکل. بارشیں سر دیکھیں, اس کے آپ دیکھیے, آپ کا موسم
کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی آندھی آ جاتی ہے، کبھی یالہ باری ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کی زراعت اس سے متاثر ہو رہی ہے، زراعت کے اندر جو تحقیق ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. آپ نے بہت، اور ایک غربت جو ہے اس میں آپ دستے چلے جا رہے ہیں. تو بڑی ایک انہوں نے دل گرفتگی سے تقریر کی اور بڑی توجہ مبذول کرائی. پتہ نہیں اب کہ اصل یہ اب غور کرنا ہے کہ کس طریقے سے ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے ہمارے ہاں ہمارے خوراک کی قلت نہ ہو، حل بھی پیش کیا، ہم خوراک بھی پیدا کر سکیں، اسے مناسب قیمت پر فراہم کر سکیں اور اپنے ملک کو آگے بڑھا سکیں. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، دھما چوکڑی مچائے رکھیں گے اور ایک دوسرے کو زچ کرنے میں لگے رہیں گے اور ادارے گتھم گتھا رہیں گے. کبھی اس نے اس کو مار دیا، کبھی اس نے اس کو مار دیا، کبھی یہ مار کرایا، کبھی وہ مار کرایا، کبھی نواز شریف صاحب اتر گئے، کبھی عمران خان اتر گئے. کبھی ہم نے ایک جو یہ تو افراتفری ہے اور خانہ جنگی ہے، یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہمیں اس کو بارے میں غور کرنا پڑے گا. اور وگرنہ ہم کچھ نہیں، ہم پیچھے کی طرف سفر کرتے جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو حال ہے، اور پھر بنگلہ دیش میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. بنگلہ دیش بھی تو ہمارا ہی حصہ تھا نا، کہ بنگلہ دیش میں اب تصویریں آ رہی ہیں مجھے روز بھیجتے ہیں، اب شیخ مجیب کے مجسمے پہ ایک نوجوان چڑھ کے پیشاب کر رہا ہے. دوسرا ان کے گھر پہ رقص ہو رہا ہے، دھوم مچی ہوئی ہے، اور لڑکیاں اور لڑکے نوجوان جو ہیں رقص کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. ان کے مجسمے توڑ دیے گئے ہیں. وہ جو سرنڈر کیا تھا نیازی صاحب نے، اس کی تصویر، وہ اس کا بھی مجسمہ بنایا گیا، وہ بھی توڑ دیا لوگوں نے. سارے نشان جو ہیں، جو طرز کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اور ایک تہوبالا کر دیا ہر چیز. اور بنگلہ دیش جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آگے بڑھنے کا موقع دے، اس کے ہاں بھی کوئی استحکام ہو اور ہمارے ہاں بھی استحکام ہو. چلیں ہوش کے ناخن لیں ورنہ خدا نہ خواستہ یہاں بھی نقصان نہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.